रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आसानी से पहुंचा सकूं। आज की प्रेजेंटेशन हमारी रिलेटिवली जो है वो छोटी प्रेजेंटेशन होगी इंशाल्लाह, और इसमें हम जो हैं छोटी छोटी 3 सूरतें हैं उसकी समरी हम थोड़ी सी रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सूरह मुज़म्मिल, सूरह अल-मुदस्सिर, सूरह अल-क़ियामा, ये 3 सूरतें होंगी और इसको इंशाल्लाह 5 मिनट्स या इससे लेस में हम इंशाल्लाह थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले हम सूरह अल-मुज़म्मिल की तरफ आते हैं, जो कि 73rd चैप्टर है। इसके 2 रकू हैं और 20 इसकी आयात हैं। इसका जो पहला पार्ट है, पहला हाफ है तकरीबन, वो मक्की लाइफ के बिल्कुल शुरू के जो दौर है नबूवत का उसमें है, और जो दूसरा इसका पार्ट है वो मदनी लाइफ के अंदर है। और इसके सब्जेक्ट से बड़ी आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वाला पार्ट जो है ये बाद में नाजिल हुआ है। मुज़म्मिल जो है ये हज़रत सल्लम को जो है वो अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से मुखातिब किया अल मुज़म्मिल कहकर। तो इसका जो मतलब हज़रत सल्लम का एक नाम भी है, और इसका जो लफ्जी मीनिंग इसका मुज़म्मिल का है वो है जी ओढ़ कर सोने वाला जो शख्स है उसको कहते हैं मुज़म्मिल। तो जो मेन थीम है ना सर सूरह अल मुज़म्मिल का, वो है तहज्जुद की नमाज। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं जी। आयत नंबर 1 से 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत सल्लम को मुखातिब कर कर कि ए अल मुज़म्मिल, रात को नमाज में खड़े रहा करो, मगर कम, यानी कि पूरी रात नहीं, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो, या इससे कुछ ज्यादा बढ़ा दो, यानी कि आधी रात से थोड़ा सा कम कर लें या आधी रात से कुछ ज्यादा जो है वो खड़े होकर जो है ना वो रब की नमाज आप पढ़ें। तो ये हज़रत सल्लम को जो है वो बड़े प्यार से अल्लाह ताला ने मुखातिब करके जो है ना वो तहज्जुद की नमाज के लिए जो है ना वो ताकीद की है। अब इसी ये जहाँ पर जो मक्की लाइफ में आया है उसमें देखें कि जो तहज्जुद का ड्यूरेशन बताया जा रहा है, इनिशियल जो ऑर्डर्स आए हैं वो हैं कि आधी रात से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा जब मदनी फेज के अंदर जो है ना दोबारा से ये ऑर्डर्स रिव्यू कर आए हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है उसको कम कर दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात इबादत में खड़े रहते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक गिरोह ये अमल करता है। अल्लाह ही रात और दिन के औकात का हिसाब रखता है। उसे मालूम है कि तुम लोग औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकते, लिहाजा उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई। अब जितना कुरान आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। अब वो जो आधी रात से थोड़ा सा ज्यादा या कम की जो लिमिटेशन थी उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। उसे मालूम है कि तुम में कुछ मरीज होंगे, तो ये जो है ना उसको उन्होंने कहा जी कि आप थोड़ा सा कम कर लें या जो है ना वो थोड़ा सा ड्यूरेशन कर लें जितना आसानी से है। तो ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो ऑर्डर है ये मदनी लाइफ के अंदर दोबारा से रिव्यू होकर आया है, तो इसमें जो लिमिटेशन है उसको हटा दिया गया है। अच्छा, ये जो है ना जी, अब इससे बड़ा बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हज़रत सल्लम की नबूवत का जो इनिशियल फेज है उसमें ये ऑर्डर्स नाजिल हुए हैं, और उसमें जो है ना वो स्पिरिचुअली हज़रत सल्लम को स्ट्रेंथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो है ना वो तहज्जुद की नमाज का ऑर्डर दिया गया है। तो अब ये जो है ना ये हमारे लिए एक तो सिचुएशनल मीनिंग हज़रत सल्लम की ज़ात के हवाले से आ गया, लेकिन जो हमारे लिए है वो एक यूनिवर्सल मीनिंग ये निकलता है कि जी दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। दिन के औकात में तो तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात हैं। अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कटकर उसी के हो रहो।
تو یہ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جی کہ اگر ہم نے روحانی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، تو اس کے لیے نفس پہ قابو پانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے جی کہ تہجد کی نماز، یہ ایک ایسا ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، تہجد کی جو نماز ہے، کہ جو اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑا زبردست ٹول ہے جی. اس کو آزما کر دیکھیں، جب بھی آپ آزمائیں گے آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا تو اس کی تو گارنٹی ہے. تو پہلا جو مین تھیم تھا وہ ہمارا کور ہوا. اس میں چھوٹے سے ایک آدھ ٹاپک ہے، 2 ٹاپکس ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ایک تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، سچویشنل اس کا میننگ ہے، اور یونیورسلی جو ہے وہ ہم ساروں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے نا اس پہ غور کر کے، پونڈر کر کے اس کو ہم پڑھیں. اب دوسرا یہ ہے جی کہ جو بے وقوف لوگ ہیں، تنگ کرنے والے لوگ ہیں، سلی لوگ ہیں، ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. اب یہ انیشل فیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، تو اس میں لوگ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تنگ کر رہے ہیں. تو ایک تو سچویشنل میننگ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ یونیورسل میننگ یہ ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے صبر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور چپ کر کے سائیڈ پہ ہو جائیں، کالو سلامہ والی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے سائیڈ پہ ہو جائیں. تو یہ سر ہمارا جو ہے وہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو اب ہم سورہ المدثر کی طرف چلتے ہیں جی. تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے وہ وارم اپ کرتے ہیں جی. یہ بتائیں جی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور ہستی ہیں، بتائیں ان کے فادر کا کیا نام تھا؟ ولید بن مغیرہ. جی بالکل ماجد بھائی، ایک تو آپ بڑی جلدی جلدی جواب دے دیتے ہیں، اور آپ صحیح دے دیتے ہیں. تو اس صورت میں خاص طور پہ ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا نالج تھوڑا سا ریفریش کرتا ہوں. یہ ایک جو ہے نا مکے کے قبیلے کے سردار تھے، اور بڑی جو تھی نا یہ مشہور ہستی تھا یہ والا بندہ وہاں پہ، اور بڑے جو ڈیسیژن میکنگ تھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، ابو لہب، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، یہ 3-4 نام جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو کفار تھے قریش کے، ان کے جو ہے نا جتنی ڈیسیژن میکنگ تھی وہ 3 لوگ کرتے تھے. تو غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ابو جہل جو ہے وہ قتل ہو گیا، تو اس کے بعد جو تھی نا پھر ڈیسیژن میکنگ جو باقی لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ کرتے تھے. تو ولید بن مغیرہ جو ہے یہ ایک بڑا پرومیننٹ بندہ تھا. تو یہ جناب جو سورہ المدثر ہے یہ 74 چیپٹر ہے، اس کے بھی 2 رکوع ہیں اور اس کی 56 آیات ہیں. یہ بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے جی کہ جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی یہ والی سورت مکی فیز کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے مدثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک لقب ہے، یہ نام ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو المدثر کہہ کر بلایا ہے اس سورت کے اندر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ کر لیٹنے والا. تو یہ جو ہے نا یہاں پر آپ پوری والی سچویشن کو ذہن میں لائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، گھبراہٹ طاری ہوئی، گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو ہے وہ چادر، انہوں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، تو چادر اڑا دی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تسلی دی ہے. تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ والی آیات جو ہے نا انیشل والی جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. اس کے جو مین تھیم ہے اس میں پہلا یہی ہے، کیونکہ یہ انیشل فیز ہے نبوت کی، تو جیسے پچھلی صورت میں ہم نے ڈسکس کی ہے وہ اسپرچولی اسٹرینتھ ہونے کا جو ہے وہ بتایا گیا مین ٹول تہجد کا. تو اس صورت میں بھی ایک مین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور کیسے گین کرنی ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے سچویشن کو، اپنے آپ کو طاقتور کیسے بنانا ہے، اس کے حوالے سے کچھ سٹیپس ہیں جو یونیورسلی ہمارے لیے بھی کام آئیں گے. اور ولید بن مغیرہ کی بات کی گئی ہے، اور ڈسٹرکشن کی جو بڑی بڑی 4 کازز ہیں کسی بھی انسان کی، اس کا ذکر کیا گیا. تو پہلے ہم آتے ہیں جی
کہ پاور گین کرنی ہے, اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے, تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے جی کہ اللہ کی بڑائی کا اقرار کریں اور اس پر ایمان لے کے آئیں. جب تک ہم اپنی بڑائی کے اندر جو ہے نا وہ کھوئے رہیں گے تو ہم طاقتور نہیں ہو سکتے. مینٹلی, اسپرچولی, فزیکلی ہم لوگ جو ہے نا وہ اسٹرینتھ گین نہیں کر سکتے. تو آیت نمبر 3 میں اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو, یعنی کہ اللہ اکبر کا جو ہے یہ اسی کا مفہوم ہے. دوسرے نمبر پہ کہ ہم جو ہے نا پاکیزگی کا, صفائی کا خیال رکھیں. صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے جی کہ احسان کریں, کہ جہاں پہ آپ کا حق بنتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کریں. یعنی کہ احسان جو ہے نا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں, یہ اللہ کے راستے, جسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے. اور چوتھا کیا ہے جی, چوتھا سٹیپ کیا ہے, وہ ہے پیشنس, اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. تو یہ 4 انگریڈینٹس ہیں سر مینلی اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی جو دوسرا مین تھیم کا پارٹ ہے, وہ ولید بن مغیرہ کی بات کی گئی ہے. اس کو بڑی زبردست طریقے سے جو ہے نا اللہ نے یہاں پہ چھڑکا ہے آیات نمبر 11 سے 18 کے درمیان. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے. اس کے 10-11 بیٹے تھے جی ولید بن مغیرہ کے, اور ہم جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں, باقیوں کو ہم نہیں جانتے. بلکہ ان کے ایک اور بھائی بھی ہیں جو ایمان لے کے آئے تھے, ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, اور پھر وہ حضرت خالد بن ولید کو پہلی دفعہ دعوت لے کر لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں. اور اس کے لیے ریاست کی, اگر آپ میں سے کسی کو آتا ہے ان کا نام تو مجھے یاد دہانی کرا دیں, لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ان سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے, اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. یہ سردار تھا جی یہ ولید بن مغیرہ. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں, ہرگز نہیں. وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے, میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. یہ جو قریش کی میٹنگ ہوئی تھی نا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے جو ہے نا بدنام کریں, تو یہاں پر اس میٹنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی, کیونکہ یہ مشورہ کر رہے تھے نا, تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں, جادوگر کہہ لیتے ہیں, ہم ان کو جو ہے پاگل کہہ لیتے ہیں, دیوانہ کہہ لیتے ہیں. تو یہ ساری یہ ڈسکشن چل رہی ہے, اور وہ آگے سے سوچ کے بتا رہا ہے ولید بن مغیرہ جی کہ اچھا نہیں, ایسے نہیں کہتے, یہ کر لیتے ہیں. تو پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادوگر. تو پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو میوچول ڈیسیژن ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جادوگر کی حیثیت سے بدنام کریں, اور لوگوں کو منع کریں کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حج کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گلیوں میں بیٹھ جاتے تھے, اور جو لوگ آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے. تو انہوں نے اس طرح کر کے افواہیں پھیلانی شروع کر دی جی کہ جو ہے نا اس شخص سے جو ہے نا انٹریکٹ نہ کریں, یہ جادو کر دیتا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں سے بچھیڑ دیتا ہے. تو تیسرا جو مین سبجیکٹ ہے ہمارا وہ ہے جی کہ تباہی کی جو ہے نا وہ 4 مین وجوہات, موٹی موٹی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 41 سے 47 میں بتایا ہے کہ وہ مجرم اس سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. تو وہ آگے سے مجرم کہیں گے کہ ہم نمبر 1 کیا ہے جی کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, نمبر 2 مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور حق بات کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے, اور چوتھا کیا ہے جی اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیا, یعنی کہ آخرت اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو وہ جھوٹ قرار دیتے تھے, یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. تو یہ سر ڈسٹرکشن کی 4 اللہ نے یہاں پہ موٹی موٹی وجوہات بتا دی ہیں. اور اس میں میں پھر وہی پوائنٹ ہائی لائٹ کرتا ہوں جی کہ مسکین کو جو کھانا نہ کھلانا ہے نا جی, یہ اللہ نے بہت ساری جگہوں میں قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ انفارگیویبل کرائم ہے, اور جو یہ کر رہا ہے نا وہ دوزخ میں جائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا. اچھا جی, 1-2 کچھ اور سبجیکٹس ہیں اس صورت کے اندر, ہم ان کو ٹچ کر لیتے ہیں.
ये बताएं जी, आप में से कोई बंदा दिमाग पे जोर दे के कि जहन्नम को जो मैनेज करने वाले हैं वो कितने फरिश्ते हैं? यार को आइडिया लगा लें। माजिद भाई, डॉक्टर साहब, शाहिद भाई कल आना जी। चलो शायद भाई दसांगे सर। सर मैनू सर कोई पता नहीं, मैं गैस ला देना मैं सर। साथों मेरे से 7 सर 7। 7, अच्छा 7 का है शायद भाई ने। माजिद भाई आप बोले। मेरे ख्याल है 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ 500 समथिंग 700 आई डोंट नो मतलब शायद माइंड में नहीं है, सुना हुआ है। शाहिद भाई का जो है ना वो गैस करीब है। तो ये 19 है जी। 19 कारकुन उस पर मुकर्रर हैं। आयत नंबर 20 और 21 का हवाला है। 19 कारकुन उस पर मुकर्रर हैं, हमने दोज़ख के ये कारकुन फरिश्ते बनाए। तो ये 19 फरिश्ते हैं जी जो दोज़ख की मैनेजमेंट करेंगे। और अल्लाह ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है जी कि मैंने ये 19 क्यों किए हैं, इसलिए कि जिन लोगों को मैंने गुमराह करना है ना उन्हें क्योंकि वो फिर हंसते थे ना कुफार, 19 यार ये 19 का हिंसा कहां से आ गया। तो अल्लाह ने कहा ये मैंने इसलिए 19 ही है कि मैं गुमराह करूंगा जो लोग गुमराह होना चाहते हैं, इस नंबर की वजह से। वो इसी पर डिस्कशन करते रहते थे जी कुरान के हवाले से जी कि ये तो एक नसीहत है, आप जिसका जी चाहे इससे सबक हासिल कर ले। तो इसके साथ हमारा जो है जी दूसरा चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है जी। लास्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, वो भी इंशाल्लाह 5 मिनट्स में कवर हो जाएगा। सूरह अल क़ियामा। तो ये बताएं जी नफ्स जो है ये कितनी तरह का होता है, को बताएं। मतलब ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है यार। सर 3 तरह का है, लेकिन वो मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं आया। नफ्स लवामा और कुछ और, वो उर्दू में बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन 3 तरह का मेरे ख्याल है। मुतमइन्ना जी, लवामा हो गया, मुतमइन्ना हो गया और अम्मारा हो गया। जी जी ठीक है जी। तो अम्मारा जो है ये बुराई की तरफ लेके जाने वाला नफ्स है। मतलब हर शख्स के अंदर नफ्स तो एक ही है, लेकिन आपने उसको किस तरीके से ढाल लिया है या वो किस डायरेक्शन में चला गया है, उसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं। या तो किसी शख्स के अंदर नफ्स अम्मारा होगा जो कि बुराई की तरफ उसको लेके जाएगा, या फिर ये है कि नफ्स लवामा होगा जो बुराई पर मलामत करने वाला है, जिसको आप ज़मीर के लफ्ज़ से भी के नाम से भी बुलाते हैं। और या फिर वो मुतमइन्ना होगा कि गलत राह छोड़ने पर जो है ना उसको इत्मीनान, मुतमइन्ना जो है वो मुतमइन्ना इत्मीनान से निकला है। तो ये 75 चैप्टर है जी, और इसके 2 रकू हैं। छोटा सा ये भी चैप्टर है और 40 आयात हैं इसकी। और ये भी सूरह अल मुज़म्मिल और अल मुदस्सिर की तरह अर्ली मक्की फेज की सूरत है ये वाली भी। इसका मेन सब्जेक्ट जो है वो क़यामत है, जैसे कि इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं। फिर आयत नंबर 13 से 15, हरगिज नहीं, वहां कोई जाए पना ना होगी। उस रोज तेरे रब ही के सामने जाकर ठहरना होगा। उस रोज इंसान को उसका सब अगला पिछला किया कराया बताया जाएगा, बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे। तो ये क़यामत के हवाले से दोबारा इस चीज को रीट्रीट किया गया जी कि क़यामत आनी ही आनी है और उस दिन हिसाब होना ही होना है और अल्लाह के सामने पेश होना ही होना है। और हर बंदे को पता है कि मैं कितने पानी में। अच्छा जी, इसके अंदर एक दो और सब्जेक्ट्स हैं। एक तो फिंगरप्रिंट्स के हवाले से कि मॉडर्न साइंस ने बहुत ही रिसेंट पास में डिस्कवर किया है जी कि हर बंदे का जो फिंगरप्रिंट है वो बड़ा स्पेसिफिक है और डिफरेंट है, और ये उसकी आइडेंटिटी के तौर पे यूज हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये वाली बात सूरह अल क़ियामा में आज से 1400 साल पहले नाजिल कर दी थी कि क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर। यानी कि हर बंदे के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अल्लाह ने बड़े स्पेसिफिक बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला उस पर कुदरत रखता है। तो उस अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि हड्डियों को दोबारा जमा ना कर सके। अच्छा, और ये वाला आपको पता है मेरा एक बड़ा ही फेवरेट सा सब्जेक्ट है, और इस ये एक बड़ा रिसर्च वाला टॉपिक है जी कि क़यामत जब आएगी ना तो जो लॉज ऑफ नेचर हैं, जैसे मैंने पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूँ
کہ ہم ان آنکھوں سے خاص لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں یا کانوں سے خاص لمٹ تک سن سکتے ہیں, صرف منہ سے بول سکتے ہیں اور ہاتھوں سے نہیں بول سکتے, یا پھر گریوٹی ہے جو ہے وہ چاند سورج کے قریب اور زمین جو ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو یہ جو سارے لاز آف نیچر ہیں, جب قیامت آئے گی تو یہ لاز آف نیچر سارے کے سارے چینج ہو جائیں گے. اور اس کی متعدد مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر, جس کا میں اپنی ہر پریزنٹیشن میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے میں اس کو مینشن کرتا جاتا ہوں. تو کیا ہوگا جی, قیامت جب آئے گی تو چاند بے نور ہو جائے گا, کیونکہ چاند تو ریفلیکٹ کر رہا ہے نا سورج کی لائٹ, ایک خاص اینگل پہ ہے تو وہ ریفلیکٹ کر سکتا ہے, اگر نہیں ہے تو وہ بے نور ہو جائے گا. اور وہ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. پھر اب اس دنیا کے اندر جو ہے نا جی, وہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں کے اندر یہ پاور نہیں ہے. لیکن قیامت کے بعد جو ہے اب کیا ہوگا جی, کہ وہ جو کچھ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو ہوں گے نا, کچھ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم ہماری جو ویژول پاور ہے وہ اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے یا اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ اس ٹائم جو ہے نا, یہ بھی ایک لا آف نیچر وہ چینج ہو جائے گا. کم از کم یہ تو ضرور, یہ تو فار شور ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اللہ ہے کس طرف اور ہم نے کس طرف دیکھنا ہے. اب اس کا کانسیپٹ کیا ہے یا اس کی کیا ہو سکتی ہے فردر, واللہ عالم, میں اس کو مزید ڈسکرائب نہیں کر سکتا جی. اچھا جی, حدیث اور سنت جو ہے نا جی, اس کا کیا مقام ہے؟ مطلب یہ بڑی اس کے بارے میں مسکنسیپشنز بھی ہیں, بڑی لمبی چوڑی ڈسکشنز ہیں, لیکن قرآن کا ریفرنس میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. باقی ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ فالو تو وہی کرے گا جو بھی ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں. سو تو نہیں گیا شاید بھائی؟ نہیں سر, بالکل جاگ رہے ہیں سر, لیکن سر میں غلط بتانے سے بہتر ہے کہ میں صحیح جواب سنتا ہوں. نہیں غلط نہیں ہے, مطلب ڈسکشن سے چیزیں یاد رہتی ہیں نا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, ڈاکٹر ماجد بھائی. جی ڈاکٹر صاحب, میں سوال کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب کیا سوال کیا ہے اصل میں, حدیث یا سننا فرام اللہ میں. دیکھیں نا, جو حدیث ہم تک پہنچی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں, یا ان کی جو پریکٹیکل, ان کی لائف کی جو پریکٹیکل فارم جس کو ہم سنت کہتے ہیں, کیا وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل ڈسکریشن ہے وہ ساری باتیں؟ مطلب یہ اسی پہ ڈپینڈ ہوتی ہے نا لوگوں کی طرف سے. ماشاءاللہ, یہ آپ نے آنسر آلریڈی دیا ہوا تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, کہ وہی کی ڈفرینٹ ٹائپس جو آپ بتا رہے تھے. تو وہی ایک تو اوپنلی ہے جلدی, اور یہ خفی جو ہے وہ بیسیکلی ریپرزینٹڈ ایز حدیث میں سنا. جی بالکل جی. دیکھیں, جو قرآن میں کانسیپٹ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو نبی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہے, ایجنٹ ہے. انہوں نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے, ایک تو قرآن کی فارم میں آ گیا, جو وہی ان کے پاس آئی وہ ایز اٹ از زیر و زبروں کے ساتھ آ گئی, اور پھر ان کی جو لائف کے اندر بھی جو بھی ان کے عمل ہیں یا ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پریکٹیکل فارم ہے. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ نبی جو ہے اس کا جو ہر ایکشن ہے, اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ آیات نمبر 16 سے 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. لہٰذا جب ہم اس سے پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پڑھ کے یہ وحی پہنچا رہے ہوں, اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری, یعنی کہ ایک تو وہ جو وحی ہے وہ پہنچ گئی قرآن کی صورت میں ہمارے تک, اب اس کا جو مطلب سمجھا دینا ہے وہ اللہ نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب سمجھایا اور کیسے ان سے پریکٹیکلی پرفارم کروایا اور پھر ہم تک پہنچ گیا, وہ بھی اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے ذمہ ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ وحی کی جو ہے نا موٹی موٹی اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو دو فارمز ہیں, ایک قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی صورت میں ہم تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ. اچھا جی, یہ چونکہ یہ ہماری آج کی صورت بھی تھی سورہ القیامہ, اور یہ میری ون آف دا فیوریٹ, میرے قاری صاحب ہیں, آواز سنتے ہی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں تو لگا لیں, اگر نہیں لگائے ہوئے تو لگا لیں,
اور یہ آگے میں آپ کو جو آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھ لی ہے، آگے 20 سے 40 تک جو ہے وہ قاری صاحب کی زبانی میں آپ کو سنواتا ہوں، اور یہ ون آف مائی فیوریٹ ریسائٹیشن ہے. انجوائے کریں جی اس کو. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. جی کیسا لگا جی؟ آپ لوگوں کو مزہ آیا کچھ؟ یہ 2 منٹس کی ہے. سبحان اللہ کا ماشاء اللہ. اچھا اس میں نا جی ایک جیسے پچھلی صورت میں ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا، یہ جو آیات بیچ میں آئی ہیں کہ وہ اکڑ کر چل پڑا اور اس نے جو ہے نا وہ بات نہ مانی. تو یہاں پر بھی ایک شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بتائے گا کہ یہ کس کا ذکر کیا گیا. اس کے لیے چاکلیٹ. کیوں جی ڈاکٹر صاحب، شاید بھائی چاکلیٹ حاضر ہے یار، گیس کرو. روٹی کی گل کرو، چاکلیٹ نہ گزارا نہیں ہونا. جی یار گیس تے مارو، روٹی بھی کھوا دیاں گا. بالکل مائنڈ میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا چلیں، اس کا مطلب روٹی اب آپ مجھے کھلا دیں. یہ جناب ابو جہل کا ذکر ہوا ہے جی. تو یہ 2 صورتوں کے اندر بڑے زبردست طریقے سے اللہ نے جو ہے نا، پچھلی والی میں ولید بن مغیرہ کو جھڑکا ہے، اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ابو جہل کو بڑے زور سے اللہ نے جھڑک دی ہے. اور یہی آپ کو پتا ہے 2 بڑے سردار تھے اس وقت کے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے سپورٹ کیا گیا، دوسری طرف سے جو بڑے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کیا آیات میں جھڑکا ہے. صدق اللہ العلی العظیم جی. ٹیک ہوم میسیجز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب تہجد کی صورت میں جو ہے نا یہ بیسٹ اسپرچول ایکسرسائز دے دی ہے. جیسے فزیکل ایکسرسائز شاید صاحب آپ روزانہ 10,000 سٹیپ کرتے ہیں، تو تہجد جو ہے نا وہ 2 صرف پڑھنے سے جو ہیں 2 رکعتیں پڑھنے سے، دس از دی بیسٹ اسپرچول ایکسرسائز اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح کو اللہ نے تقویت پہنچانے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی کہا تھا جی کہ آپ تہجد کی نماز شروع کر دیں. دوسرا مسکین کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں جی کہ یہ ناقابل تلافی جرم ہے. تیسرا جی صفائی نصف ایمان ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا ہے جی کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پاورفل بنانا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے اور اللہ کے فرشتوں کے اور اللہ کے قرآن کے قریب رہیں. اگر صفائی ہوگی تو ان تینوں چیزوں کے قریب رہ سکیں گے. اور پھر حدیث اور سنت کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں جی کہ یہ بھی وحی کی ایک فارم ہے جو ہم تک پہنچی ہے،
اور اس میں کسی بھی قسم کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. صدق اللہ العلی العظیم. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطیوں کی، کمیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے اور رب کی ذات سے معافی چاہتا ہوں. اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں. کوئی آپ کے کویسچنز ہیں، کمنٹس ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خاص طور پہ جو قیامت کے آپ نے سین کریٹ کیے ہیں، ریکریٹ کیے ہیں یہاں پہ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. سر تھینک یو سر، ویری نائسلی سر ایکسپلینڈ. زبردست. چلیں جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کے اٹینڈ کرنے کا. تو ہم جو ہیں اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں آج کے سیشن کو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے